मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है असीब ज़दा मकान, बिल्कुल नई स्टोरी फ्रेश। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक दिन मेरे करीबी दोस्त जोसेफ ने मुझे बताया कि लंदन के एक महल्ले में एक मकान असीब ज़दा है और उसमें रहना तो दरकिनार, कोई उसके करीब भी नहीं फटकता, तो ये सुनते ही मैं उछल पड़ा। मैंने तफसीलात मालूम की। पता चला कि मेरा ये दोस्त उस असीब ज़दा मकान में 1-2 दिन गुजार कर भाग निकला और अब वहाँ एक बूढ़ी औरत के सिवा कोई नहीं रहता। इस बुढ़िया को मालिक के मकान मिस्टर कैलीमेंट ने वहाँ रहने का हुक्म दे रखा है ताकि मकान की देखभाल करती रहे। मैं उसी वक्त नाइस स्ट्रीट की तरफ रवाना हुआ कि यह असीब ज़दा मकान यहीं वाक़या था। नाइस स्ट्रीट के बारे में ये बताने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लोग रहते हैं। मुझे ये मकान ढूंढने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। इसके दरो दीवार पर काई की गहरी तह जमी हुई थी। जा बजा प्लस्तर उखड़ चुका था और खस्ता ईंटें झांक रही थी। दरवाज़ा बंद था और मकान के अंदर एक हौलनाक खामोशी तारी थी। मैंने 3-4 मरतबा दरवाजे पर दस्तक दी मगर कोई जवाब ना आया। मैंने सोचा कि मालिक के मकान मिस्टर कैलीमेंट का अता पता मालूम करूं, उसके बाद उसे किराए पर लेने की कोशिश करूंगा। ये सोचकर मैं वहां से पलटा ही था कि सामने ही एक छोटी सी टी स्टॉल पर खड़े लड़के ने मुझसे पूछा, कहिए जनाब, मैं आपकी खिदमत में कोई खिदमत बजा ला सकता हूँ? भाई, इसके सामने वाले मकान के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। सुना है कि ये मकान इन दिनों किराए के लिए खाली है। लड़के ने हैरत और खौफ से आंखें निकालकर जवाब दिया, आप ये मकान किराए पर लेंगे? मालूम होता है कि किसी ने आपके साथ दुश्मनी की है जो इसका पता बता दिए। जनाबे वाला, शायद आप नहीं जानते कि एक बुढ़िया जो यहाँ रहती थी चंद रोज़ कबल पुर इसरार हालात में मुर्दा पाई गई। लोग कहते हैं कि उसे असीब ने मार डाला। अच्छा, मैंने भी मसनूई हैरत का इज़हार किया। बहरहाल ये बताओ कि इस मकान का मालिक कहाँ मिलेगा? आप मिस्टर कैलीमेंट का पता पूछते हैं। इस गली का आखिरी मकान उनका है। लेकिन मैं आपको फिर खबरदार किए देता हूँ कि मकान किराए पर लेने का इरादा छोड़ दीजिए। यहाँ कोई भी मुस्तकिल तौर पर नहीं रह सका। आप भी चंद दिन बाद निकल जाएंगे। आगे आप खुद समझदार हैं। मैंने लड़के के इस खलूस मशवरे का शुक्रिया अदा किया और मिस्टर कैलीमेंट से मिलने चला। खुशकिस्मती से वो मकान पर मौजूद थे। वो सन रसीदा और खुश मजाज आदमी साबित हुए। मैंने उनसे अपना नाम अर्ज़ किया और आने की मुफस्सिल वजह बयान की कि मैंने सुना है कि आपके इस मकान में असीब है। मेरा बहुत जी चाहता है कि असीब की असलियत मालूम करूं। निहायत करम होगा अगर आप ये मकान मुझे किराए पर दे दें। किराया जो भी आप तलब फरमाएंगे मैं हाज़िर कर दूंगा। मिस्टर कैलीमेंट ने निहायत इनकसारी से कहा, अरे साहब, ये आप क्या फरमाते हैं? मकान आपका है, जब तक जी चाहे उसमें रहिए। किराए का क्या जिक्र? मैं उल्टा आपकी खिदमत में कुछ नजराना पेश करने को तैयार हूँ कि आपकी वजह से मकान की बदनामी दूर हो जाए, वरना इधर का रुख करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। ताहम मैं आपको धोखे में रखना नहीं चाहता मेरे दोस्त। हकीकत ये है कि दुनिया में अगर असीब वगैरह का कोई वजूद है तो मैं वाज़े तौर पर कह देता हूँ कि इस मकान में असीब का गुज़र है। उसकी तासीर रात के अलावा दिन के वक्त भी होती है, ताहम रात को डर ज़्यादा लगता है। एक बुढ़िया उस मकान में रहती थी। चंद रोज़ हुए कि वो मर गई और उसके मरने से लोग खाइफ हैं। अब इसमें मुफ्त रहना तो एक तरफ, कुछ लेकर भी कोई रहने को तैयार नहीं। मैंने पूछा कि आखिर कितने अरसे से इस मकान का ये हाल है? मिस्टर कैलीमेंट कहने लगे, सही याद तो नहीं मगर इतना कह सकता हूँ कि 30-40 बरस से ज़ायद ही हो गए होंगे। किस्सा ये है कि जब मेरे चचा ने वफ़ात पाई
اور ان کی تمام جائیداد میرے قبضے میں آئی تو میں یہاں چلا آیا۔ یہ مکان پہلے چچا کی ملکیت میں تھا اور میں نے اسے اسی ہیبت میں پایا۔ تب لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس میں اسیب ہے اور یہاں کوئی نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر مجھے ہنسی آئی اور میں نے کہا کیا بےہودہ بات ہے، دنیا میں بھوت پریت کا کوئی وجود نہیں، یہ سب وہم ہے۔ بہرحال میں نے مکان کی مرمت وغیرہ کرائی اور اس میں ایزے اضافے بھی کیے جو پہلے یہاں نہ تھے۔ ایک کرایہ دار بھی سال بھر کے لیے ٹھہرایا۔ یہ شخص فوج میں کرنل تھا جو پینشن لے کر آیا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکا، ایک لڑکی اور 5 نوکر تھے۔ یہ لوگ ایک ہی رات اس مکان میں رہنے کے بعد دہشت زدہ ہو کر نکل بھاگے اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے تجربات اور مشاہدات الگ الگ نوعیت کے بیان کیے۔ اس کے بعد کئی کرایہ دار آئے اور گئے، کوئی جی دار ہی ایسا ہوگا جو 2 دن سے زیادہ اس میں رہ پایا ہو، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ ادھر کوئی آیا اور اگلے ہی روز فرار ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 آدمیوں نے ایک کیفیت کبھی نہیں دیکھی، بلکہ ہر ایک کے مشاہدات الگ تھے۔ بہرحال اب آپ بھی اس میں رہ کر دیکھ لیں۔ اب تو میں ضرور رہوں گا، میں نے ہنس کر کہا، مگر یہ تو بتائیے کہ آپ خود بھی اس مکان میں رہے ہیں؟ جی ہاں، مسٹر کیلیمٹ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ایک دن 3-4 گھنٹے تک رہنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ان 3-4 گھنٹوں نے ہی میری طبیعت صاف کر کے رکھ دی اور مجھے یقین ہو گیا کہ مکان ضرور اسیب زدہ ہے۔ اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس مکان میں رہنے سے باز آ جائیں۔ لیکن میں باز آنے والا نہ تھا، لہٰذا تھوڑے سے بحث مباحثے کے بعد مسٹر کیلیمٹ نے مکان کی کنجی نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی اور میں نے ان کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر کا راستہ لیا۔ آتے ہی میں نے اپنے پرانے نوکر جونز کو بلایا۔ وہ نہایت قوی ہیکل اور نڈر آدمی تھا اور اس قسم کی بے شمار اسیب زدہ مہموں میں میرا ساتھ دے چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا، جونز، تمہیں یاد ہوگا کہ جرمنی کے اس اجاڑ اور ویران قلعے میں ہم نے کیسا اس بھوت کو ڈھونڈا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑا ظالم اور بے سر کا ہے، مگر کچھ پتہ نہ لگا۔ آج لندن کے اندر ایک مکان دیکھنے میں آیا ہے جس کی شہرت اسیب کے باعث بہت پھیلی ہوئی ہے۔ میرا ارادہ ہے آج رات وہاں رہ کر ذرا دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے۔ خود مالک کے مکان کا کہنا ہے کہ اس میں اسیب موجود ہے۔ بولو وہاں چلتے ہو؟ اس نے خوش ہو کر کہا، جناب، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، جان تک آپ سے عزیز نہیں۔ میں نے اسیب زدہ مکان کی کنجی جونز کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ یہ کنجی لو اور نائس اسٹریٹ چلے جاؤ۔ اسیب زدہ مکان کا پتہ کسی سے بھی پوچھ لینا، دروازہ کھول کر اندر چلے جانا اور ایک کمرہ رات بھر رہنے کے لیے پسند کر لینا۔ روشنی وغیرہ کا سامان بھی اپنے ساتھ لے جانا، تلوار اور تمنچا بھی لیتے جاؤ۔ اچھی طرح مسلح رہنا اور یاد رکھو، کوئی اسیب اور بھوت انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جونز کو ادھر روانہ کر کے میں مختلف کاموں میں مصروف ہو گیا اور اسیب زدہ مکان کا خیال بھی ذہن میں نہ رہا۔ شام کو کھانے سے فارغ ہو کر میں نے اپنی کتابوں کے ذخیرے میں مکالموں کی ایک کتاب اٹھائی جو انسانی ذہن کے اسرار پر تصنیف کی گئی تھی۔ معلوم ہوا کہ اسیب زدہ مقامات پر مکالمے کے حکیمانہ خیالات کا استقصار بہت مفید رہے گا۔ چنانچہ وہ کتاب بھی بغل میں دبائی اور رات 9:30 بجے کے قریب خرامہ اس مکان کی طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنے پالتو کتے کو بھی ساتھ لے لیا جو بہت ہوشیار اور بڑے بڑے ہولناک ویرانوں میں میرے ساتھ رہ چکا تھا۔ گرمیوں کی سہانی رات تھی، آسمان پر ہلکا ہلکا ابر چھایا ہوا تھا۔ چاند نکلا تو ضرور تھا، مگر اس نے اس کی روشنی دبا رکھی تھی۔ تاہم احساس ہوتا تھا کہ پچھلی شب چاندنی کا سماں دیکھنے کے لائق ہوگا۔ میں نے اسیب زدہ مکان پر پہنچتے ہی دروازہ کھٹکھٹایا۔ جونز نے فوراً دروازہ کھولا اور کہنے لگا، ابھی تک تو سب خیریت ہے، کوئی اسیب نظر نہیں آیا، حالانکہ میں اس کا منتظر ہوں۔ میں نے کہا، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ تم نے کوئی خوفناک بات نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وقت بیکار جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ جونز کا لہجہ سنجیدہ تھا،
بلا شبہ میں نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا، مگر پہلے کسی کے پاؤں کی آہٹ مجھے سنائی دی، پھر یوں لگا کہ جیسے میرے کان میں کوئی چپکے کچھ کہتا ہے۔ بہت خوب، میں نے خوش ہو کر کہا، تمہیں ڈر ور تو نہیں لگا؟ مطلق نہیں، جونز نے مسکرا کر جواب دیا، آپ جانتے ہیں ہم ایسی باتوں سے گزر چکے ہیں۔ ابھی ہم آپس میں ہی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میرا پالتو کتا پہلے تو ادھر ادھر خوب دوڑا، پھر دروازوں کو پنجوں سے کھرچنے لگا، گویا یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور چمکارا، پھر دوڑ کر میرے اور جونز کے پیچھے پیچھے ہی مکان کے اندر آیا۔ اب ہم نے نیچے کے کمرے دیکھنے شروع کر دیے، باورچی خانہ اور پھر تہہ خانہ ذرا غور سے دیکھا۔ تہہ خانے میں بہت سی خالی بوتلیں پڑی تھی اور جا بجا مکڑیوں نے جالے تان رکھے تھے۔ ہوا بھی خاصی اور ناگوار تھی، اندازہ ہوتا تھا کہ برسوں سے ادھر کوئی نہیں آیا۔ تہہ خانے کے قریب ہی ایک چھوٹی سی کوٹری تھی اور اس کی دیواریں بلند تھیں۔ تعجب ہوا کہ کوٹری کی دیواریں نم آلود ہیں اور فرش بھی کسی قدر گیلا تھا۔ جو ہی میں نے اس فرش پر قدم رکھا، میرا پاؤں پھسلا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے عین سامنے فرش پر کسی نادیدہ ہستی کے پاؤں کا خود بخود ایک نشان بن گیا۔ یہ تماشا دیکھتے ہی میں رک گیا اور جونز کا ہاتھ پکڑ کر میں نے پاؤں کا وہ پر اسرار نشان اسے دکھایا۔ دفتن دوسرا نشان آپ فرش پر نمودار ہوا۔ ہم نے بڑھ کر اسے بھی دیکھا اور چاہا کہ رک کر اسے اچھی طرح دیکھیں، لیکن رک نہ سکے، کیونکہ جوں ہم آگے بڑھ رہے تھے ویسے ہی نت نئے نشان بنتے چلے جاتے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ہمارے آگے آگے چل رہا ہو۔ پاؤں کے یہ نشان بتاتے تھے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے۔ بہرحال جب ہم دیوار کے قریب پہنچے تو یہ نشان بھی غائب ہو گئے اور واپس پلٹتے ہوئے بھی ظاہر نہ ہوئے۔ تہہ خانے سے نکل کر ہم دونوں اسی عمارت کی دوسری منزل میں آئے اور ایک ایک کمرے کا معائنہ شروع کیا۔ ایک کمرہ کسی قدر صاف ستھرا اور روشن نظر آتا تھا۔ یہاں ایک دو کرسیاں بھی موجود تھی اور خستہ سی میز بھی پڑی تھی۔ میں ایک کرسی پر دم لینے بیٹھ گیا اور جونز نے شمع روشن کر کے میز پر رکھ دی۔ میں نے اسے کہا کہ دروازہ بند کر دو۔ یہ سن کر جونز جیسے ہی دروازہ بند کرنے چلا، ایک کرسی دیوار کے پاس سے خود بخود کھسک کر میرے قریب آئی اور 3 فٹ کے فاصلے پر پہنچ کر رک گئی۔ یہ شوبدہ دیکھتے ہی کتا کان کھڑے کر کے بھونکنے لگا۔ جونز کو خود بخود کرسی کے کھسکنے کا علم نہ تھا۔ وہ پلٹ کر کتے کو خاموش کرانے لگا، لیکن میں غور سے کرسی کی طرف دیکھتا رہا۔ چند لمحے بعد مجھے اس پر ایک زرد دھندلی سی صورت بیٹھی ہوئی دکھائی دینے لگی، مگر اس کے خال و خط اس قدر موہوم تھے کہ مجھے اس کے وجود میں شک ہونے لگا اور خیال کیا کہ شاید نظر کا فریب ہے۔ کتا بھونک کر چپ ہوا تو میں نے کہا، یہ کرسی اٹھا کر دیوار کے پاس رکھ دو۔ جونز نے فی الفور کرسی اٹھا کر وہیں رکھ دی، مگر پھر گھوم کر بولا، کیا آپ نے میرے شانے پر تھپکی دی تھی؟ میں نے نفی میں جواب دیا اور کہا، بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی تھی، اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں۔ غالباً یہ وہی اسیب ہے اور ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر تم جانتے ہو کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس کمرے میں ہم زیادہ دیر نہیں ٹھہرے کیونکہ یہاں ہمیں سردی کچھ زیادہ ہی لگنے لگی تھی۔ باہر نکل کر ہم نے اس کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیا۔ جونز نے میری خواب گاہ کے لیے جو کمرہ چنا تھا وہ سب سے عمدہ تھا۔ اس میں گلی کی طرف 2 کھڑکیاں کھلتی تھی اور ایک دروازہ برابر والے کمرے کی جانب تھا جس میں جونز نے اپنا بستر لگایا تھا۔ اس کمرے میں ایک دروازے کے سوا دوسرا دروازہ نہ تھا۔ میرے بستر کے قریب ہی آگ جل رہی تھی جو اس وقت تک بہت صاف اور اچھی طرح روشن تھی، اور اس کمرے میں 2 الماریاں بھی تھیں جنہیں کھولنے پر پتہ چلا کہ ان میں کپڑے لٹکانے والی کھونٹیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے دیواروں کو ٹھونک بجا کر دیکھا، سب ٹھوس تھیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر دم لے کر میں سگار پیتا ہوا جونز کو ہمراہ لے کر مکان کے گشت کو چلا۔ جیسے ہی ہم کمرے سے باہر آئے، ایک بند دروازے پر نگاہ پڑی۔ جونز نے حیرت سے کہا، ذرا اس دروازے کو دیکھیے۔ جب میں اس مکان میں آیا تھا تو میں نے سب کمرے کھول کر دیکھے تھے، مگر یہ دروازہ شاید
ابھی اس کا جملہ نہ تمام تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم نے انتہائی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جونز بلند آواز سے کہنے لگا، اسیب صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان باتوں سے ہم لوگ بھاگنے والے نہیں۔ ایسے ایسے تماشے ہم بہت دیکھ چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں گھس گیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کمرہ اندر سے سخت بوسیدہ اور ابتر حالت میں تھا۔ وہاں خالی دیواروں کے سوا کچھ نہ تھا اور نہ ایسی جگہ جہاں سے چھپ کر کوئی شخص کارروائی کر سکے۔ ابھی ہم کھڑے ادھر ادھر کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ دروازہ پھر اسی طرح آہستہ آہستہ بند ہو گیا جس طرح کھلا تھا۔ گویا میں اور جونز اس بھیانک اور تاریک کمرے میں بند ہو چکے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھ پر ہیبت طاری ہونا شروع ہوئی، لیکن جونز ابھی تک اپنے حواس میں تھا۔ اس نے بڑھ کر دروازے پر ایک زوردار لات رسید کی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ تب اس نے پلٹ کر مجھ سے کہا، فرمائیے اب میں کیا کروں، دروازہ توڑ دوں؟ ظاہر ہے کہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ جونز نے دروازے کے ساتھ دور آزمائی کا آغاز کیا۔ پھر میں بھی اس کی مدد کرنے لگا، لیکن آپ ہماری حیرت اور خوف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی جدوجہد کے باوجود دروازے نے جنبش نہ کھائی۔ اب تو جونز کی آنکھوں میں بھی وحشت جھانکنے لگی اور وہ نڈھال ہو کر فرش پر بیٹھ گیا۔ دفتن میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں عجیب قسم کی بو پھیل رہی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بو اس قدر بڑی کہ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ جونز نے ایک بار پھر دیوانہ وار دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ یکا یک دروازہ آپ ہی آپ کھل گیا۔ ہم دونوں لپک کر باہر نکل آئے۔ اب ایک ہلکی سی روشنی ہمارے آگے آگے چلی۔ جب ہم ایک کمرے میں داخل ہونے لگے تو وہ روشنی ایک گولے کی شکل میں بدل کر کمرے کے ایک گوشے میں ٹھہر گئی۔ ہم نے قریب جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے نزدیک ہی الماری میں ایک رومال پڑا دکھائی دیا۔ رومال میں سوئی اور دھاگا بھی لگا ہوا تھا اور 2 خط ایک زرد دھاگے میں لپٹے رکھے تھے۔ میں نے وہ خط اٹھا لیے اور اس کے بعد اور کوئی خاص بات ظاہر نہ ہوئی۔ وہ روشنی بھی دوبارہ دکھائی نہ دی، لیکن کسی نادیدہ شخص کے قدموں کی چاپ وقفے وقفے سے برابر سنائی دیتی رہی۔ ہم نے مکان کے باقی برآمدوں کو بھی گھوم پھر کر دیکھا، مگر کوئی غیر معمولی چیز نہ پائی۔ میں وہ دونوں خط ہاتھ میں لیے ایک زینے سے اتر رہا تھا کہ کسی نے آہستہ سے میری کلائی پکڑ کر چاہا کہ وہ خط چھین لے، مگر میں نے خطوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اسی وقت نادیدہ ہاتھ نے میری کلائی چھوڑ دی۔ میں نے واپس اپنی خوابگاہ میں آ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس مرتبہ کتا ہمارے ساتھ نہیں گیا تھا، بلکہ وہ آگ کے پاس بیٹھا بری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے ان خطوں کے دیکھنے کی جلدی تھی، اس لیے انہیں کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جونز نے میرے ہتھیار بستر کے برابر میز پر رکھ دیے، پھر کتے کو چمکارنے لگا، لیکن کتے کی حالت خوف سے بری تھی۔ میں نے دیکھا کہ دونوں خط نہایت مختصر ہیں اور ان کے آغاز میں لکھنے والے نے تاریخ بھی ڈال دی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ 25 برس قبل کے لکھے ہوئے ہیں۔ ان کے مضمون سے پتہ چلتا تھا کہ کسی چاہنے والے نے اپنی محبوبہ کو یا شوہر نے بیوی کو لکھے ہوں گے۔ طرز تحریر سے اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی ملا ہے، اور جا بجا املا کی غلطیاں واضح کرتی تھی کہ لکھنے والا جاہل آدمی ہے۔ خطوں میں جو اظہار الفت کیا گیا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ محبت پاک صاف نہ تھی اور بعض باتیں بڑی واہیات لکھی تھی۔ مثلاً ہمیں راہ الفت سے منہ نہ موڑنا چاہیے اور نہ راز کو افشاں ہونے دینا چاہیے۔ دیکھو، ہر ایک سے تعلق نہ رکھنا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب جب تک دم میں دم ہے تمہاری یاد ہے اور ہم ہیں۔ میں ان خطوں کے مضمون پر غور کرنے لگا اور اس کے ساتھ ہی خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تصورات بڑھتے بڑھتے تو ہمات بن جائیں اور کچھ اثر پیدا کریں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے خیالات درست کیے اور مستعد ہو گیا کہ خواہ کیسا ہی ڈراؤنا واقعہ پیش آئے، مگر میں ہرگز نہ ڈروں گا۔ اور اس کے بعد میں نے اٹھ کر آگ ذرا تیز کی اور مکالمے کی کتاب دیکھنے لگا۔ 11:30 تک میں اطمینان سے کتاب میں گم رہا، پھر آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں تو یوں ہی کپڑے پہنے پہنے پلنگ پر جا لیٹا اور جونز سے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں جا کر آرام کرے، لیکن بالکل غافل نہ ہو اور ہوشیار رہے۔ میں نے تاکید کی کہ درمیان کا دروازہ کھلا رکھنا
اب میں تنہا اس کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ سرہانے میز پر 2 شمع روشن تھی، ہتھیار اور ان کے برابر ہی گھڑی رکھی تھی۔ کتا آگ کے قریب ہی اس طرح پڑا تھا جیسے سو رہا ہو۔ کوئی 20 منٹ گزرے ہوں گے کہ میرے چہرے کے پاس ایک سرد ہوا چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے خیال کیا کہ شاید باہر کا دروازہ کھلا رہ گیا ہے، مگر غور کیا تو دروازہ بند پایا۔ بائیں طرف جو دیکھا تو شمع کی لو اس طرح جھلملا رہی تھی جیسے تیز ہوا سے بھڑک کر بس گل ہونے والی ہے۔ گھڑی پر نگاہ گئی تو میز پر سے کھسک رہی تھی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے گھڑی غائب ہو گئی۔ میں نے جلدی سے تمنچا اٹھا لیا اور کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہاں تو کوئی نہ تھا۔ سرہانے کے طرف 3 مرتبہ پاؤں کی آہٹ سی سنائی دی۔ اتنے میں جونز کی آواز آئی، کیا آپ ادھر آئے تھے؟ میں نے جواب دیا کہ میں یہاں اپنے کمرے میں ہوں، لیکن ذرا ہوشیار رہنا۔ اتنے میں ہمارا کتا بھی جھجری لے کر اٹھ بیٹھا اور اس کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا اور اس کی صورت سے اندازہ ہوتا تھا کہ بے حد خوف زدہ ہے، اور اس سے ہیبت سے میرے طرف دیکھنے لگا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد وہ آہستہ سے اٹھا۔ عین اسی لمحے جونز اپنے کمرے سے آیا، اور میں نے زندگی بھر میں کبھی کسی کو اتنا دہشت زدہ نہیں دیکھا۔ خدا کی پناہ، جونز کی صورت ایسی بدل گئی تھی کہ اگر میں اسے راہ میں کہیں دیکھتا تو ہرگز پہچان نہ پاتا، اور وہ میرے پاس سے یہ کہتا ہوا نکل گیا، بھاگیے، وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور پلک جھپکتے میں یہ جا وہ جا، ہر چند میں نے اسے بہت پکارا، لیکن جونز نے ایک نہ سنی۔ اب میں اس ہولناک مکان میں اکیلا رہ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ان حالات میں یہاں رکا رہوں یا چلا جاؤں۔ آخر کار ہمت مردانہ نے مشورہ دیا کہ یوں بھاگنا ٹھیک نہیں۔ دل کو صلہ دے کر میں نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر لیا اور جونز کے خوف زدہ ہو کر بھاگنے کا خیال ذہن سے جھٹک دیا، اور اس کے بعد میں نے کمرے کی دیواروں کو دیکھا بھالا کہ شاید ان میں کوئی پوشیدہ راز ہو، مگر وہاں کسی اور دروازے کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ ہلکی سی درد تک دکھائی نہ دی۔ میں بہت تعجب میں تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ جونز نے کسے دیکھا اور کیوں کر بھاگ نکلا؟ میں نے دیکھا کہ کتا کمرے کے ایک کونے میں اس طرح پنجوں سے زمین کھود رہا ہے گویا فرش کے اندر سے نکل بھاگنا چاہتا ہو۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اسے چمکارنے لگا، مگر کتا مجھے پہچاننے سے قاصر رہا اور اس کے دانت نکلے ہوئے تھے اور منہ سے کف جاری تھا۔ خدشہ ہوا کہ اگر میں نے کتے کو چھوا تو وہ مجھے بھنبور ڈالے گا، چنانچہ میں نے کتے کو اس کے حال پر چھوڑا اور اپنے ہتھیار میز پر رکھ کر آگے کے قریب بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب تک اس مکان میں جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا وہ بلا شبہ ایسا نہ تھا کہ میں زیادہ تعجب کرتا۔ ایسی بہت سی حالتیں مجھ پر گزر چکی تھیں، تاہم جہاں تک میرا تجربہ اور مشاہدہ ساتھ دیتا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فوق المخلوقات دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ جسے لوگ فوق المخلوقات کہتے اور سمجھتے ہیں، وہ ضرور قانون فطرت ہی میں سے کوئی ایسا قانون ہے جسے سمجھنے سے ہم اس وقت عاجز ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہمارے سامنے کوئی عجیب و غریب ہیبت یا ہیولہ نمودار ہو تو ہمیں اسے بھوت پریت یا مافوق الفطرت نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس سے پہلے ہماری نگاہ سے نہیں گزری۔ سچ کہتا ہوں کہ میں نے آج تک جتنی پر اسرار چیزیں یا ہیولے دیکھے، ان سب کا مخرج کسی نہ کسی موجودہ انسانی طاقت ہی کو پایا۔ اکثر عامل دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ روحوں کو بلاتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں اور کام لیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، تب بھی اس دلیل کو رد کرنے کی کیا وجہ کہ جس طاقت کے تحت عمل ایسا کام کرتا ہے وہ انسانی طاقت نہیں ہے۔ یہی کیفیت مسمریزم اور ہپناٹائز وغیرہ کی ہے۔ ان علوم اور مشقوں میں بھی تاثیر اور قدرت پیدا کرنے کے لیے انسانی طاقت ہی کی ضرورت ہے۔ غرض اس بسیدہ اور تاریک مکان میں بیٹھے ہوئے اس وقت بھی میرے قلب پر یہ حقیقت نقش تھی کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں، اور اس کا سبب بھی کوئی نہ کوئی انسانی طاقت ہے، اور میں نہایت دل جمی سے یہ حیرت انگیز تماشا دیکھنے کو موجود تھا۔
جس قدر میں اپنے خیالات اور تصورات کو پاک صاف کرتا اسی قدر میری دل جمی بڑھ رہی تھی، اور اسی باعث میں مکالمے کی کتاب اطمینان سے دیکھ رہا تھا۔ دفتر مجھے معلوم ہوا کہ روشنی اور کتاب کے درمیان کوئی چیز حائل ہو رہی ہے۔ کتاب کے صفحے پر اندھیرا چھا گیا اور میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نہایت عجیب الخلقت شکل نظر آئی، جس کا بیان کرنا مشکل ہی نہیں، غیر ممکن ہے۔ اگرچہ وہ انسان کا سایہ معلوم نہ ہوتی تھی مگر اس سے خاصی مشابہ تھی۔ میں دیر تک ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھتا رہا، یہاں تک کہ مجھ پر ایک قسم کی سردی طاری ہونے لگی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر برف کا ڈھیر بھی میرے قریب پڑا ہوتا تو ایسی ہی سردی محسوس ہوتی، لیکن اس بات کا یقین کامل ہے کہ یہ سردی خوف کی وجہ سے نہ تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سائے کے اندر دو انسانی آنکھیں دکھائی دینے لگی۔ وہ مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ آنکھیں غائب ہو گئیں اور اس اندھیرے میں روشنی کی دو شعاعیں معلوم ہونے لگیں۔ گویا یہی شعاعیں پہلے آنکھیں بن کر سامنے آئی تھی۔ ہر چند کہ میں نے چاہا کہ کچھ کہوں مگر منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں اپنے دل میں کہتا تھا، میرے خدا یہ کیا کیفیت ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ غور کیا تو دہشت اور خوف بھی نہ تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اٹھ بیٹھوں مگر ہاتھ پاؤں قابو میں نہ تھے۔ محسوس ہوتا تھا کہ ہزاروں من بوجھ مجھ پر لدا ہوا ہے۔ رفتہ رفتہ خوف کی ابتدائی حالت مجھ پر طاری ہونے لگی، پھر بھی میں خود کو سنبھالے رہا اور اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں ابھی تک بے حواس نہیں ہوں، اور جب تک میرے حواس بجا ہیں مجھے کسی قسم کا صدمہ نہیں پہنچ سکتا۔ پوری قوت جمع کر کے میں نے ہاتھ بڑھا کر چاہا کہ میز پر رکھے اپنے ہتھیار اٹھا لوں، لیکن معلوم ہوا کہ میرا بڑا ہوا ہاتھ کسی نے جھٹک دیا ہے۔ اتنے میں ایک اور دلچسپ معاملہ پیش آیا۔ شمعوں کی روشنی خود بخود کم ہونے لگی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی لو آہستہ آہستہ گھٹ رہی ہے۔ پھر یہی کیفیت اس آگ کی ہوئی جو کمرے میں جل رہی تھی۔ یوں کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ان سب باتوں نے مل جل کر مجھ پر ایسی حالت طاری کر دی کہ جو جلد بد حواس کر دیتی، مگر میں نے اسی حالت میں کہا کہ میرا دل ابھی تک مضبوط ہے اور مجھے کچھ خوف نہیں۔ جیسے ہی میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے دفتن وہ حالت جاتی رہی جو مجھ پر چند لمحے بیشتر غالب تھی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا اور اٹھتے ہی ایک کھڑکی کے پاس جا کر پردہ نوچا اور باہر پھینک دیا۔ پھر کھڑکی کھول دی کیونکہ روشنی کے بغیر واقعی میرا دم گھٹ رہا تھا۔ کھڑکی کھلتے ہی جب میں نے ماہتاب کا نورانی چہرہ آسمان کی نیلگوں چادر میں سے چمکتے دیکھا تو جان میں جان آئی۔ گلی میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور جا بجا گیس لیمپ جل رہے تھے۔ اطمینان قلب کے ساتھ میں کھڑکی سے ہٹ کر اپنے پلنگ کی طرف آیا۔ چاندنی کی کرنیں کھڑکی میں سے گزر کر کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ روشنی ہوتے ہی وہ تاریک صورت غائب ہو گئی۔ اب میں میز کی طرف متوجہ ہوا۔ اس میں سے ایک انسانی ہاتھ کوہنی تک باہر نکلا ہوا معلوم ہوا۔ کسی ضعیف سن رسیدہ دبلی پتلی عورت کا ہاتھ تھا۔ اس ہاتھ نے میز پر رکھے ہوئے دونوں خطوں کو پنجوں میں دبایا اور غائب ہو گیا۔ پھر 3 مرتبہ پیروں کی آہٹ سنائی دی، جیسے کہ اس حالت کے طاری ہونے سے پہلے سنائی دی تھی۔ اس آواز کے بعد ہوتے ہی کمرہ اس طرح جنبش میں آیا کہ فرش کانپتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک گوشے سے آگ کی روشنی، بے شمار چنگاریاں نکلیں اور سرخ، زرد اور نیلے گولے کے گولے نظر آنے لگے۔ ایسے لگتا تھا کہ تمام کمرے میں جگنو چمک رہے ہیں۔ ایک کرسی دیوار کے پاس خود بخود سرک کر میز کے قریب آ گئی۔ اب میں نے دیکھا کہ کرسی پر ایک بد ہیبت عورت بیٹھی ہے اور اس کی صورت ایسی خوفناک تھی کہ موت کی تصویر آنکھوں میں پھر گئی۔ عورت کے چہرے سے آثار جوانی کے ساتھ ہی کچھ رنج بھی پایا جاتا تھا۔ شانے اور گلا بالکل ننگا اور باقی جسم ایک سفید کپڑے میں پوشیدہ تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت نے اپنے لمبے بھورے بالوں میں تیل لگانا شروع کیا۔ اس کی آنکھیں دروازے کی طرف یوں جمی تھی جیسے کسی کے آنے کی منتظر ہو۔ یکا یک چاند بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا اور کمرہ دوبارہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ پھر اوپر کی جانب سے 2 آنکھیں نظر آئیں جو غور سے اس عورت کی طرف دیکھ رہی تھی۔
اب ایک اور صورت دکھائی دی، گویا اسی دروازے سے نکلی ہے، حالانکہ دروازہ تو بند تھا۔ یہ شکل ایک نوجوان مرد کی تھی اور پہلی شکل کی طرح دکھائی دیتی تھی، لیکن بالکل غیر مادی۔ اس کا لباس گزشتہ صدی کے طرز لباس سے ملتا جلتا تھا، اور اس کی یہ شکل جو ہی پہلی صورت کے قریب پہنچی، ایک تاریکی دیوار پر سے اترتی ہوئی معلوم ہوئی، اور اس نے آتے ہی ان دونوں شکلوں کو ڈھانپ لیا۔ اس کے بعد ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں نمودار ہوئی، اور وہ تاریکی کے ایک ستون کی صورت میں ان دونوں شکلوں کے درمیان نظر آئی۔ عورت کے سینے پر گہرے زخم کا داغ تھا اور اس میں سے لہو رس رہا تھا۔ مرد کا لباس بھی خون سے رنگین نظر آیا۔ یکا یک اس تاریکی میں دونوں شکلیں غائب ہو گئیں اور روشنی کے گولے دوبارہ کمرے میں گھومتے دکھائی دیے۔ بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ کمرے میں کوئی جگہ باقی نہ رہی۔